ख्वाजा अब्दुल मुतल्लिब साहब फोत हुए तो अब अबू तालिब की ख्वाजा अबू तालिब की उनकी परवरिश में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। और याद रखें, जिस तरह ख्वाजा अब्दुल मुतल्लिब को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से लगाव था, इसी तरह ख्वाजा अबू तालिब साहब को भी हम इनका नाम एहतराम से लेंगे। अल्लाह के नबी पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं थे और एहसान किए हैं, 3 बंदे थे, उसमें एक ख्वाजा अबू तालिब साहब है। तो बयान फरमाया कि भाई अल्लाह ने उसके दिल में इतनी मोहब्बत डाल ली थी, इतनी मोहब्बत डाल ली थी कि उसको अपने से कभी भी जुदा नहीं कर देते और इनकी तरबियत में लग गए। बड़े बड़े वाकयात हैं। अल्लाह के नबी 12 साल तक 12 साल की उम्र तक ख्वाजा अबू मुतल्लिब की परवरिश में रहे। तो एक दफा, अब मैं सारी रिवायतें बयान नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचें कि भाई ख्वाजा अब्दुल मुतल्लिब के 2 साल के वाकयात और फिर 2 से 8 साल हो गए तो 8 साल से 12 साल के वाकयात, इसमें तो जिंदगी ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं सीरत कहाँ तक पहुँचेगी। तो मैं बड़ी बड़ी बातें आपके, बड़ी वो रिवायतें जिसको बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने और सीरत के बड़े बड़े इमामों ने उसको मुस्तहसन और मजबूत रिवायतें शुमार की, मैं वो रिवायतें आपको सुनाता हूँ। ऐसी तो अगर रिवायतों का अंबार लगा दे तो पता नहीं जिंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी, सीरत कभी ख़त्म नहीं होगी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बाहर कैफ, तो हज़रत अबू तालिब जो थे वो शाम तिजारती आदमी थे। अब देखें, तरबियत का नया दौर, मुहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह तिजारत सिखला रहे, अखलाकियात, माशरात, सकाफत, तहजीब सब कुछ सिखलाया। अब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला कारोबार सिखला रहे, मईशत, इकोनॉमी, किस तरह कारोबार तिजारत करने। तो अब्दुल मुतल्लिब की परवरिश में आए, 12 साल की उम्र है और यहूद और नसारा मुसलसल इसी गर्दिश में है कि एक नबी तो पैदा हो चुका है और ये महीना वो महीना है जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुल्क शाम का सफर करेंगे। इसकी तलाश में मुल्क शाम के इर्द गिर्द घूम रहे। अबू तालिब कहते हैं कि मैं सफर पर रवाना हुआ तो मैंने देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे देख रहे हैं और परेशान है कि अबू तालिब जा रहे हैं और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो अबू तालिब कहते हैं कि मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, चल तू भी ज़ादो सामान बांध, तो भी अपना सफर का सामान बांध, तू भी हमारे साथ चल। अब सफर पे रवाना हुए। जब बसरा एक इलाका है, वहां पे जब काफिला उतरा तो रावी कहता है, और ये बुखारी की जो रिवायतें करने वाले रावी हैं उनकी तरफ वो सनद से मैं बयान करूं। तो वो कहते हैं कि जब बसरा एक इलाका है, वहां पे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला जो था वो रुका। अब जब काफिला रुका तो वहां पे एक जरसीस नामी राहिब था जिसको बहीरा राहिब के नाम से मशहूर था। बहीरा राहिब कहता है 40 साल हैं या इससे ज्यादा वो अपने उस चबूतरे में, सोमा जो से कहते हैं, इबादत खाना जो था, 40 साल तक वो कभी अपने उस जगह से नहीं हिला था। ये उनके दीन में था, रहबानियत, राहिब रहबानियत, एक जगह पे बैठ के बस अल्लाह अल्लाह करते रहो। इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं, इस्लाम में रहबानियत है ही नहीं। अब अबू तालिब कहते हैं कि मैंने देखा 40 साल तक जो बंदा अपने उस चबूतरे से नीचे नहीं उतरा, आज हमारा काफिला जो ही आया वो वहां से उठा, हमारे पास आया, हमें सलाम किया, हमें कहा कि तुम कहां से आ रहे हो। तो कहने वाले, जो जवाब देने वाला था, उसने कहा हम मक्का मुकर्रमा से आ रहे हैं। तो उसने कहा आज आपको मेरी तरफ से दावत है, दोपहर को खाना आप मेरी तरफ से कहेंगे। अबू तालिब कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जो बंदा 40 साल से अपने चबूतरे से नहीं निकला वो आज आकर कहता है तुम मेरे मेहमान हो, मेरी तरफ से खाना है, खाना मेरी तरफ से है। तो ख्वाजा अबू तालिब कहते हैं कि मैंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रावी तफसीली रिवायत है, उसको मैंने कहा कि भाई आप ऊँटों के साथ रहो, आप बच्चे हो, आप 12 साल की उम्र है, आप इधर ही रहो और आपकी कोई वो नहीं है, बस खाना आपको इधर भिजवा देंगे। हम जाके राहिब है, बड़ा पादरी हैं, हम उनके साथ, बड़े कुरैश के बड़े सरदार जो है, रोसा कुरैश जो थे, बड़े बड़े सरदार थे इस कबीले में, काफिर के अंदर, वो आए बैठ गए।
اب راہب کے کمودے دیکھ رہا ہے. جب سارے انہوں نے کہا سارے آ گئے. ابو طالب صاحب نے کہا, خواجہ ابو طالب نے کہا ہاں سارے آ گئے. اور اس نے کہا سارے نہیں آئے, ایک بندہ کم ہے تم لوگوں میں, ایک بندہ کم ہے تم لوگوں میں, کوئی رہ تو نہیں گیا. کہتے ایک بچہ ہے 10-12 سال کی عمر ہے, وہاں پہ اونٹوں کے ساتھ اس کو ہم نے رکھ دیا, اتنے نگہبانی کرے گا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے کچھ تو خوف کر, جس کے لیے میں نے دعوت کی ہے جب وہ مہمان نہیں ہے, تم لوگوں میں میں نے کیا کرنا ہے؟ جس کی دعوت ہے وہ اونٹوں چرانے بٹھا دیا ہے, تم لوگ آ گئے ہو, جس کے لیے دعوت ہے اس کو تو بلاؤ کم سے کم. نے کہا اچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. تو راہب کہتا ہے, راوی کہتا ہے, جب راہب نے دیکھا محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں تو اس نے کہا ہاں ہاذا, پھر کہا ہاذا, پھر کہا ہاذا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہا ہوا, پھر کہا ہوا, وہو نبی ہذہ الامہ, یہ اس امت کا نبی ہے, وہو سید الانبیاء, اور یہ انبیاء کا سردار ہوگا. تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے تم پورے سالوں سال اس علاقے سے گزرے ہو, تم سالوں سال, اللہ کے نبی اب آ رہے ہیں, سالوں سال گزرے ہو, میں نے کبھی بھی نہیں اس جہاں سے میں نہیں ہلا, لیکن تمہیں پتا ہے میں اپنے چبوترے سے کیوں نکلا؟ کہتے ہیں نہیں, کیوں اترے آپ کو؟ اس نے کہا میں نے دیکھا یہ بچہ جب آ رہا ہے تو زمین پہ ہر پتھر اسے سجدہ سلام کرتا ہے, زمین پہ ہر درخت اسے سجدہ سلام کرتا ہے, اور یاد رکھنا پتھر اور درخت صرف انبیاء کو سلام کرتے ہیں. تو راوی کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ اس امت کا آخری نبی. انہوں نے کہا ہاں ھذا سید العالمین وھذا نبی المرسلین وہو آخر الانبیاء, یہ آخری نبی ہے, تمام عالموں کا سردار ہے, یہ محمد الرسول اللہ ہے جس کو اللہ نبوت دیں گے اور اس طرح دیں گے. تو راوی کہتا ہے اسی اسنا میں محمد الرسول اللہ گئے. تو پہلے زمانے میں چپوترے تو اس طرح تھے نہیں کہ ہر جگہ آپ کے لیے چپوترے لگا لیے اور بس لوگ بیٹھ گئے. اب گرمی کا موسم ہے, درخت کے سائے میں سارے قریش بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا سایہ قریش کے اوپر ہے. تو اس نے کہا, راہب نے کہا دیکھو اب دیکھ اس سائے کو دیکھ. اللہ کے نبی آگے دیکھا تو سائے میں جگہ نہیں, تو دھوپ میں بیٹھ گئے. اور راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا درخت کا سایہ یوں تھا, درخت نے یوں منہ موڑ کے محمد الرسول اللہ پہ سایہ کر دیا. اور راہب نے کہا دیکھ یہ نبی کا مقام ہے کہ سایہ سورج اس طرف ہے, سایہ وہاں پڑے گا, لیکن محمد الرسول اللہ کے لیے سایہ بھی مخالف جگہ پہ آ کر محمد الرسول اللہ پہ سایہ کرے گا. تو بحیرہ راہب نے کہا یہ اس امت کا آخری نبی ہے. اور پھر آئے اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک کو چھوما, ہاتھوں کو دیکھا اور اس نے کہا ہاں نعم ھذا نبی ھذہ الامہ, یہ اس امت کا آخری نبی ہے. تو اس نے کہا اس بچے کا ولی کون ہے؟ ان الفاظ پہ آپ عجیب حیران رہ جائیں گے, ولی کون ہے؟ اب یہ لڑکا بیٹھا ہے, میں کہوں گا اس کا ولی کون ہے, کہوں گا کہ اس کا ماں باپ کون ہے, باپ کون ہے, اسی طرح کہوں گا نا. اب ایم کر لگا 10 ہوئے دے تو ادھر سے اٹھیں گے بھئی میرا بیٹا ہے یا میرا بھتیجا, اسی طرح ہوتا ہے نا. اب راہب نے کیا کہا اس کا ولی کون ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے اس نے یہ الفاظ اس لیے کہیں کہ بھئی تورات انجیل کی روایتوں میں یہ بات لکھی گئی تھی جب شام میں سفر کریں گے تو نہ باپ ہوگا نہ ماں ہوگی, دونوں فوت ہو گئے ہوں گے, اور کفالت اپنے چچا کی ہوگی جو ولایت ہوگی. تو یہ کتابوں کے اندر موجود بات پہ اس نے کہا اس کا ولی کون ہے. اتنا اہتمام کسی نبی کے لیے نہیں کیا گیا. اس نے کہا میں چچا ہوں. کہتے ہیں ہاں ہماری کتابوں میں ہے کہ یہ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کرے گا, ماں باپ اس کے فوت ہو گئے ہوں گے. اتنی وضاحت کسی بھی نبی کے بارے میں نہیں ملتی, صرف محمد الرسول اللہ کے بارے میں ملتی. تو اس نے کہا ابو طالب بات ایسی ہے, یہود و نصارہ اس بچے کو تلاش کر رہے ہیں, ارد گرد میں روم والے فارس والے چکر مار رہے ہیں کہ کب یہ ان کے ہاتھ لگ جائے اور اس کو نعوذ باللہ قتل کر لے. اس کو شام مت لے کے جا, اس کو شام مت لے کے جا, شام لے کے جائے گا تو اس کے دشمن وہاں پہ بڑے ہیں, اس کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ. تو ابو طالب کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا ہے, کہتے ہیں شام مت لے کے جا, اس کو قتل کر دیں گے. تو راوی کہتا ہے اسی اسنا میں بحیرہ راہب کے پاس ہماری باتیں چل رہی تھی کہ اسی اسنا میں 7 رومی جو تھے تلواروں سے لیس, پتہ لگتا ہے کسی کی تلاش میں ڈھونڈ رہے ہیں.
تو بحیر راہب نے اسے آواز دیا ادھر آؤ، کیونکہ ان کا بہت بڑا عالم تھا بحیر راہب، معمولی بندہ تو تھا نہیں. اس نے کہا ادھر آ. اس نے کہا کیا، کس کی تلاش میں ہو؟ اس نے کہا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہیں کہ اس مہینے میں وہ ملک شام کی طرف سفر کرے گا، ہم اس کی تلاش میں ہیں کہ اس کو کہیں نہ کہیں پکڑ لیں. تو بحیر راہب نے کہا او اللہ کے بندو، اللہ کے دشمنوں، تم اس چیز کو ٹال سکتے ہو جس کو اللہ نے لگانا ہو، جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہو تم اس کو ناپید کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر چھوڑ دو، محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے توبہ کی، بحیر راہب کے پاس رہے. تو ابو طالب کو کہا ابو بحیر راہب نے، تم نے دیکھا یہ اس کی تلاش میں ہے. تو حضرت خواجہ ابو طالب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو ساتھ کیا. دونوں کو کہا کہ بھئی محمد الرسول اللہ کو واپس مکہ مکرمہ لے جاؤ. تو یہ محمد الرسول اللہ کا مقام ہے کہ اللہ نے پچھلی تمام کتابوں کے اندر اتنی وضاحت دی. دیکھیں روم سے بندے چلے کس کے لیے؟ کہ محمد الرسول اللہ یہاں پہ کرے گا. اب آپ جانتے کہ آخری بات کہتا ہوں، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو اتنی یتیمی کیوں دی؟ اللہ نے اتنی مسکینی کیوں دی؟ اللہ نے اتنے تکالیف میں زندگی کیوں ڈالی اس کی؟ تو علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب نکتہ لکھا ہے. اللہ نے محمد الرسول اللہ کی پرورش و تربیت کا ذمہ خود لیا، ماں باپ کے حوالے بھی نہیں کیا. اللہ نے محمد الرسول اللہ کا کوئی بھی استاد جو ہے وہ دنیا میں نہیں پیدا فرمایا. اللہ کے نبی کا استاد کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اس کو کس نے یہ بات سکھلائی؟ جا کے محمد الرسول اللہ کو سکھلاؤ، اللہ نے. تو بغیر کسی دنیا میں کوئی بھی محمد الرسول اللہ کا کوئی بھی استاد نہیں. تو علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا یہ اس لیے تھا کہ بعد میں یہود و نصارہ یہ الزام نہ لگائے کہ یہ تو پڑھا لکھا ہے. اللہ کے نبی کیا تھے؟ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. اور یہ الزام نہ لگائے کہ یہ تو پڑھا لکھا ہے، فلاں کا شاگرد، فلاں کا شاگرد، فلاں کا ہے. یہ قرآن اس کا اپنا بنایا ہوا ہے. قرآن نے خود اس کے اندر تذکرہ ہے کہ یہ نبی امی ہے. یہود نے اعتراض کیا، مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو امی ہوں، اللہ ہی یہ مجھے سکھلاتے ہیں. یہ وہ معجزہ تھا. دوسرا بیان فرمایا اللہ نے اس لیے تربیت ایسی کروائی. ہم کہتے ہیں نا اس کے والدین بڑے ہنرمند تھے، اس کے ماں باپ، کوئی بچہ دیندار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار ماں باپ اس کے دیندار تھے. اسی طرح ہے نا، کہتے ہیں نا کہ نہیں شک ہے آپ کو؟ شک تو نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں یار یہ فلاں کا شاگرد ہے. جیسے میں کہوں میں الحمدللہ جامعہ حقانیہ کے شیوخ کا، بڑے بڑے شیوخ کا میں شاگرد ہوں، مجھے فخر ہے اس پہ. اگر یہ چیزوں میں فخر ضروری نہیں لیکن ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں. الحمدللہ اس موجودہ دور کے بڑے بڑے علماء کے ہم شاگرد ہیں، فخر سمجھتے ہیں. تو اس سے میں بڑا آپ کو نظر آتا ہوں کہ میرے استاد بڑے نظر آتے ہیں، استاد بڑے نظر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں فلاں کاریگر ہے، یار فلاں کا شاگرد ہے اس لیے بڑا ٹھاٹ کا کاریگر ہے. اسی طرح بولتے ہیں نا. اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کسی کے شاگردی میں نہ دیا. کوئی یہ نہ کہیں یہ محمد الرسول اللہ فلاں کا شاگرد ہے، کیونکہ نسبت جو ہوتی ہے، حیثیت جو ہوتی ہے وہ استاد کی ہوتی ہے، شاگرد کی نہیں ہوتی. شاگرد کے سارے کرتوت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ استاد کی طرف ہوتی ہے. اللہ نے دنیا میں کسی بھی بشر کو محمد الرسول اللہ کا استاد نہ بنایا تاکہ ساری تعریف و معرفت کیا ہو؟ محمد الرسول اللہ کی ہو، اور اس کی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا پاس رکھے. یہ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا. تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کا کوئی بھی استاد نہیں جاری فرمایا.